अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। सुबह खैर, एक नए दिन और एक नई सुबह के साथ जनाब मैं हूँ मुनीबा आसिफ और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ हमेशा की तरह आज भी हाजिर हूँ कि जनाब आप लोग जहाँ कहीं होंगे ठीक ठाक होंगे और एक पुरसुकून जिंदगी गुजारने की कोशिश भी कर रहे होंगे। जनाब जागो लाहौर की जानिब से तमाम अहले इस्लाम को जुम्मे का अजीम दिन बहुत बहुत मुबारक हो और दिन का आगाज़ एक खूबसूरत सी हदीस मुबारका से ही करते हैं। तो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि बंदे का ईमान उस वक्त तक दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम चीज़ों से महबूब ना रखे। और सहाबा कराम ने अर्ज़ किया कि ईमान का सही तर मफ़हूम क्या है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदा उस वक्त तक मोमिन नहीं बन सकता जब तक वो अल्लाह और उसके रसूल को अपने मालो अयाल और तमाम मखलूक से ज़्यादा अजीज़ ना रखे। और कुरान पाक में भी फरमाने इलाही है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप फरमा दीजिए कि अगर तुम्हारे बाप, तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवियां और तुम्हारे रिश्तेदार और तुम्हारे अम्वाल जो तुमने मेहनत से कमाए हैं और तिजारत और कारोबार जिसके नुकसान से तुम डरते हो दुनिया में और वो मकानात जिन्हें तुम पसंद करते हो और तुम्हारे नज़दीक अल्लाह और उसके रसूल और उसकी राह में जहाद से ज़्यादा महबूब हैं, तो फिर इंतज़ार करो यहाँ तक कि अल्लाह अपना हुक्म ले आए और अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं फरमाता है। तो जनाब ईमान की तकमील के लिए हर चीज़ से बढ़कर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत शर्त है कि आपने दुनियावी चीज़ों से बढ़कर जनाब अल्लाह और उसके रसूल को महबूब जानना है और मानना भी है, और यही हमारे दीन का तकाज़ा भी है। तभी हम जनाब अपनी ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी कामयाबी के साथ ज़िंदगी गुजार सकेंगे। तो अगर हम सिर्फ़ इन चीज़ों को, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को अगर हम महबूब जानेंगे और सिर्फ़ उन्हीं को संभाल के रखेंगे और अपनी आखिरत को नहीं संवारेंगे, तो जनाब फिर दुनिया भी हमारे ऊपर तंग कर दी जाएगी और आखिरत में तो जो हमारे साथ हिसाब होना ही होना है वो तो एक अलग बात है। लेकिन फिर दुनिया में भी जनाब आपको हिसाब ज़रूर देना पड़ता है जब आप दीन इस्लाम की राह पर नहीं चलते हैं या अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, हुजूर की तालीमात के हवाले से भी आप अपने आप को पीछे नज़रअंदाज कर देते हैं। तो इसलिए ख़ास करके जनाब जुम्मे का जिस तरह दिन है आज, और अजीम दिन इसे कहा जाता है, और हर दिन जो है कुछ ना कुछ हमें नई नवीद सुनाता है। तो आज का दिन बरकतों वाला दिन है, अजीम दिन है। तो आज के दिन की निस्बत से जनाब अपने आप को थोड़ा सा चेंज करने की हमें कोशिश कर लेनी चाहिए। और जिस तरह मैं कहती हूँ हर जुम्मे को कि अच्छे तरीके से नहा धो कर नए कपड़े पहन कर जुम्मा पढ़ने जाइएगा, और जाते जाते जनाब एक तो जितनी ज़्यादा आप नेकियां समेटते हैं जब आप घर से निकलते हैं जुम्मा पढ़ने के लिए, मस्जिद का जब सफ़र आप तय करते हैं वो तो आपको नेकियां मिलती ही मिलती हैं, आपके ऊपर अल्लाह की रहमत बरसती है। लेकिन वहाँ जाकर ख़ुद के अंदर जो दिल के अंदर हमारी चीज़ें होती हैं ना, हसद, बुग़्ज़, लालच, हम ये साथ साथ लेकर चल रहे होते हैं अपनी ज़िंदगी में, उसको भी चेंज करने की ज़रूरत है। और अगर जब तक हम वहाँ पर पहुँचते हैं और ये चीज़ें कम कम रेज़ा होके निकलती जाती हैं, तो मेरे ख़्याल से इससे और अच्छी क्या चीज़ होगी कि हम अपने आप को बदलने की कोशिश कर सकते हैं। तो दुनियावी चीज़ों से निकल कर थोड़ा सा हमें आखिरत के बारे में भी सोचने की ज़रूरत है कि अगले जहाँ जाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे। तो इसलिए गौर व फ़िक्र कीजिए अपने इर्द गिर्द और ख़ास करके अपनी शख्सियत के ऊपर। जनाब सेगमेंट हमारा लाहौर की दुनिया, जिसमें हम शहरियों को दरपेश मसाइल का जिक्र करते हैं और हुकाम बाला के नोटिस में लाकर उनका मौसर हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। और जनाब आवाम के मसले हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। गुज़श्ता हफ्ते पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में बड़े इजाफे के बावजूद एक बार फिर मुल्क के बेशतर इलाकों, बिलखसूस छोटे शहरों और दूर दराज अजला में पेट्रोल और डीज़ल की फराहमी का सिलसिला बंद हो गया है। और पेट्रोल पंप्स मालिकान का कहना है कि 2 महीने हो गए हैं कि ऑयल कंपनीज पेट्रोल पंप्स को तेल की फराहमी में टाल मटोल से काम ले रही है और बड़े शहरों को सप्लाई दे रही है ताकि मीडिया में खबर ना आए। और दूसरी जानिब ऑयल कंपनीज का मौक़िफ़ ये है कि रुपए की कदर में कमी और डॉलर की कीमत ऊपर जाने से ऑयल कंपनीज को शदीद नुकसान का सामना पहुँच रहा है।
اور وہ چاہتے ہیں کہ خسارہ صارفین سے وصول کرنے کی اجازت دی جائے انہیں، جبکہ حکومتی ذرائع کے مطابق ملک میں صرف چند روز کی سپلائی باقی رہ گئی ہے۔ آئی ایم ایف کی شرائط بھی سخت سے سخت ہوتی جا رہی ہیں اور مالیاتی خسارے کے باعث پیٹرولیم لیوی بھی بڑھانے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، اس لیے آنے والے دنوں میں تیل کی دستیابی مسئلہ ہوگی، تو اس وجہ سے کمپنی ذخیرہ اندوزی کر کے منافع کماتی ہیں۔ تو ان سب معاملات میں اوگرا کا کیا کردار ہے؟ کیا ذخیرہ اندوزی کے خلاف کوئی کارروائیاں کی جا رہی ہیں؟ لوگوں کو ریلیف پہنچایا جا رہا ہے؟ پیٹرول آنے والے دنوں میں ملے گا یا نہیں ملے گا؟ اس پر آج ہم نے بات کرنی ہے، اور کتنی قیمتیں بڑھنے کا بھی جو خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ دوبارہ سے جناب پیٹرول کی قیمت بڑھ سکتی ہے، یہ صرف افواہیں ہی ہیں یا اس میں کوئی صداقت بھی ہے؟ آج اس پر بات کریں گے۔ عبدالقادر ہمارے ساتھ نمائندہ لاہور نیوز موجود ہے۔ عبدالقادر، آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں، کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو، آئی ایم فائن۔ آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ پیٹرول کی بات کر لی ہے، کیونکہ جو ہے وہ آج کل تو ہر بندہ جو ہے نا وہ جب ایک بائکر دوسرے بائکر سے ملتا ہے تو یہ پوچھتا ہے پیٹرول کہاں سے مل رہا ہے، ایگزیکٹلی، اور گاڑی والا بھی یہی ملتا ہے کہ فلانے پمپ والا کتنا دے رہا ہے، کیونکہ وہ ایک لمیٹڈ جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ اور جس طرح آپ نے بتایا کہ قیمتوں کے حوالے سے سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں، تو آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات حکومت کے اس وقت بھی جاری ہے۔ آئی ایم ایف کا وفد جو ہے وہ پاکستان میں موجود ہے۔ ان کی کچھ شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات پہ سیلز ٹیکس جو ہے وہ اس کا نفاذ کیا جائے۔ صحیح، یہ 17% ہوتا ہے، 18% ہوتا ہے، 15% ہوتا ہے، یہ ابھی تک فائنل نہیں ہوا، لیکن اگر یہ ایک رف آئیڈیا ہے کہ 16 سے 17% بھی ہوتا ہے تو تقریباً 35 سے 45 روپے پر لیٹر تک پیٹرول جو ہے وہ مزید مہنگا ہوگا۔ اس وقت مارکیٹ میں پیٹرول جو ہے وہ 250 روپے اور کچھ پیسے کا ریٹیل میں جو شہریوں کو دیا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس میں 45 روپے ایڈ کریں گے تو یہ 295 روپے تک چلا جائے گا، اور اگر 35 کریں گے تو 285 روپے تک چلے جائے گا۔ تو یہ پیٹرول جو ہے اس وقت کی صورتحال یہ ہے کہ شہریوں کی کوشش تو یہ ہے کہ ہمیں پیٹرول زیادہ ملے، ٹھیک ہے، لیکن ایک سرٹن لیول تک شہری بھی خرید سکتے ہیں۔ جو آئل مارکیٹنگ کمپنیاں ہیں ان کی جانب سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے پینک بائنگ ہے، حکومت کی جانب سے موقف اختیار کیا جا رہا ہے پینک بائنگ ہے۔ ایک بائک کی ٹینکی جو ہے وہ 9 لیٹر یا 12 لیٹر کی، وہ اس سے زیادہ کہاں پہ لے کے جائے گا؟ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پینک بائنگ آئی کہاں سے؟ لوگوں میں یہ انفارمیشن آئی کہاں سے کہ بھائی آگے سے پیٹرول نہیں ملنے والا؟ اچھا، پینک بائنگ جو ہے وہ بھی ایک حد تک ہوتی ہے نا، کہ پچھلے 15 دن سے تو پینک بائنگ نہیں چل رہی۔ کیا لوگ جو ہیں وہ اب جہاز اڑانا شروع کر دیا ہے کہ ان کا پیٹرول جو ہے اتنا زیادہ لگ رہا ہے، یا گاڑیوں والوں نے جو ہے اپنے گھروں میں ٹینک تو رکھے نہیں ہوئے؟ یہ صرف اور صرف جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اور اپنی ذمہ داریوں سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے ایک لفظ جو ہے وہ ایجاد کیا گیا، جی پینک بائنگ سے قیمتیں بڑھ گئی ہیں۔ برائلر کیوں مہنگا ہوا؟ جی پینک بائنگ سے مہنگا ہو گیا۔ فلاں چیز کیوں؟ شکر ہے کہ ابھی بجلی کے اوپر یہ نہیں کہتے کہ پینک بائنگ سے بجلی بھی مہنگی ہوتی ہے۔ اب صورتحال اس طرح کی ہے کہ جو لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں ان کا لائنوں میں لگنے کی صرف ایک وجہ ہے کہ جو ایک پیٹرول پمپ ہے، یہ ٹیکنیکل سی تھوڑی سی بات ہے کہ جب آپ پیٹرول پمپ کو پیٹرول محدود دیتے ہیں، ایک پیٹرول پمپ ہے وہ یومیہ 20,000 لیٹر فروخت کرتا ہے، ٹھیک ہے، 24 گھنٹوں میں۔ اب جب آپ اسے دیں گے یہ 8,000 لیٹر، تو وہ 24 گھنٹوں پہ جانے کے لیے کیا کرے گا کہ پیٹرول پمپ کی لمٹ لگا دے گا، جتنی بھی ڈسپینسنگ یونٹس ہیں جنہیں ہم نوزلز بھی کہتے ہیں، ہر ڈسپینسنگ یونٹ کے ساتھ 2 یا 4 نوزلز ہوتی ہیں، وہ تمام نوزلیں بند کر دیتا ہے، صرف 2 یا 3 نوزلیں کھول دیتا ہے کہ اس کے ذریعے جو ہے وہ بکے، اور سارا دن جو ہے یا 24 گھنٹے یا 20 گھنٹے زیادہ سے زیادہ تک میں سے جو ہے وہ فائدہ حاصل کر سکوں، اسے بیچ سکوں۔ اب لوگ جو ہیں اس پہ بھی پینک میں آ جاتے ہیں، اور آئل مارکیٹنگ کمپنیاں جو ہیں وہ سب کچھ اس وقت جو ہے وہ عوام پیٹرول پمپ مالک کی طرف دیکھتی ہے۔ پیٹرول پمپ مالک کہتا ہے کہ جی یہ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کا قصور ہے کہ جو ہم نے جو ڈیمانڈ کی ہے اس سے کم ہمیں پیٹرول دیا جا رہا ہے۔ عوام جو ہے آئل مارکیٹنگ کمپنی کی طرف دیکھتی ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی یہ تو پیٹرول پمپ مالک ہے، حکومت جو ہے وہ کسی اور پہ ڈال رہی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ لاہور جیسے شہر میں جو کہ ایک آرگنائز شہر ہے اور اربنائز ہے، اب یہ میٹروپولیٹن ہے، اب یہ کاسموپولیٹن پہ جا چکا ہوا ہے، کیونکہ تقریباً اس کی آبادی 1.5 کروڑ کے قریب ہے، اور یہاں پر مطلب کہ ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز یہاں پہ بیٹھتے ہیں، دارالخلافہ، اور یہاں پہ پیٹرول پمپس جو ہیں وہ بند پڑے ہوئے ہیں، یا پیٹرول پمپوں پہ لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ جو لوگ کہتے تھے کہ
سری لنکا کی طرح لمبی لائنیں لگنے والی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا جھلک آپ کو کسی بھی پیٹرول پمپ پہ نظر آتی ہے کہ آپ کو لائنیں لگی ہوئی نظر آ رہی ہیں. یہ تو ایک مسئلہ ہے عبدالقادر کہ جہاں پر اگر پیٹرول کہیں نہیں بھی مل رہا اور جس طرح پیٹرول پمپس بند بھی ہو رہے ہیں, لیکن جہاں پہ نہیں مل رہا وہاں پہ ہائی اوکٹین جو پیٹرول ہے وہ بیچا جا رہا ہے جو کہ 292 تقریباً ہے اس کی قیمت ہے, اور جو پیٹرول ہے اس کی 250 جیسے آپ بتا رہے ہیں. تو یہ اب زیادہ پیسوں میں خریدنے پہ بھی مجبور ہو گئی ہے عوام کے, چلے پیٹرول نہیں مل رہا تو ہائی اوکٹین ہی ڈلوا لے. اس وقت جو ہے مارکیٹ میں ہائی اوکٹین کی جو جیسے ڈیمانڈ کہتے ہیں یا کھپت کہتے ہیں وہ انتہائی کم ہے. صحیح. یہ ہر پیٹرول پمپ پہ بھی سہولت موجود نہیں ہے ہائی اوکٹین کی. جن کے پاس تھا اب لوگ مجبوراً وہ ڈلوا رہے ہیں. لوگوں کو پیٹرول پمپ پہ آپ مٹی کا تیل دے دیں گے وہ بھی ڈال لیں گے وہ لوگ کہ چلیں شاید اس سے ہی گاڑی چل جائے. لیکن یہ بھی ہے نا کہ پیٹرول بند کر کے وہ والا بیچنا شروع کر دیتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ جو اچھا اس میں تھوڑا سا یہ ہے کہ جو پیٹرول ڈیزل اور ہائی اوکٹین اس پہ جو پیٹرول پمپ مالک کی, میں کوئی پیٹرول پمپ مالک کی میں جو کوئی جو ہے وہ یہ ہم ٹیکنیکل چیز بتا رہے ہیں کہ عوام کو سمجھنا چاہیے ہے کہ اپنے حقوق اپنے ریلیف کے لیے کس سے انہوں نے آواز دینی ہے. پیٹرول ڈیزل اور ہائی اوکٹین جو ہے یہ پیٹرول پمپ پہ یا فلنگ سٹیشن پہ بیچا جاتا ہے. صحیح. اور اس کے اوپر جو کمیشن ہے وہ ایک فکس کمیشن ہے. وہ چاہے پیٹرول جو ہے وہ 400 روپے لیٹر ہو جائے یا 40 روپے لیٹر ہو جائے, وہ فکس کمیشن ہی اس مالک کو ملنی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ ہائی اوکٹین اس لیے ملتا ہے کیونکہ اس کے پاس پڑا ہی ہائی اوکٹین ہوا اور وہ بیچ رہا ہے کہ چلیں بک جائے. ضلعی انتظامیہ جو ہے ہمارے جو ڈپٹی کمشنر اسسٹنٹ کمشنر یا کمشنر صاحب ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ پیٹرول پمپ پہ جو ہے وہ صاحب کی وہ کہتے ہیں نا ہٹو بچو صاحب آ گئے ہیں پیٹرول پمپ کے ٹینک کھول لیں اس میں دیکھیں جی پیٹرول نہیں ہے چلیں جی بند کر دیں. اچھا. اگلے پیٹرول پمپ پہ گئے ہیں پیٹرول ہے اس کے خلاف جرمانہ کریں اس کے اوپر مقدمہ کریں. بھائی جس پیٹرول پمپ پہ پیٹرول نہیں ہے اس متعلقہ او ایم سی یا آئل مارکیٹنگ کمپنی کو لیٹر لکھا جاتا ہے کہ جی آپ کے آؤٹ لیٹ کے اوپر پیٹرول نہیں ہے ان کرائسس کے دنوں میں, تو آپ نے پیٹرول کیوں نہیں بھجوایا. یہ نہیں کرنا, یہ صرف انہوں نے جو ہے نا وہ ایک پریس ریلیز جاری کرنی ہے. جن کے پاس ہے ان کو جرمانے کیے جا رہے ہیں بس. یہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ایک سب اچھا کی رپورٹ دینے کے لیے 18,000 لیٹر پکڑ لیا 12,000 لیٹر پکڑ لیا 6,000 لیٹر. بھائی آپ یہ بھی بتائیں کہ آج ہم نے فلاں پیٹرول پمپ کو اتنے 1000 لیٹر دلوایا. یہ نہیں وہ بتائیں گے کیونکہ کر ہی نہیں رہے وہ اس ایشو کے اوپر کام. اور لوگ جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں. جن لوگوں نے دفاتر میں جانا ہے, جن لوگوں نے اپنے بچوں کو اسکول کالجز میں چھوڑنا ہے, ان کے لیے پیٹرول روزانہ لازم ہے. اور کچھ لوگ ایسے ہیں, کچھ لوگ ہماری سوسائٹی کا لاہور کیونکہ ایک اربنائز ہے کاسموپولیٹن شہر بن چکا ہے, اس میں ہر طبقہ ہے. یہاں پہ جو اسکول اور کالجز میں وینز لگی ہوئی ہیں پرائیویٹ, ان لوگوں کا روزگار ہے اس سے. وہ پیٹرول نہیں ملے گا وہ نہیں چلیں گی. وہ بیچارے لائنوں میں لگے ہوتے ہیں کہ ہمیں کسی طریقے سے جو ہے وہ پیٹرول مل جائے. اور اس ساری صورتحال کے اوپر کل جو ہے وہ پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کی الگ سے ایک پریس کانفرنس تھی, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں ان کے جو سربراہان ہیں ان کی الگ سے جو ہے وہ پریس کانفرنس تھی. اور حیران کن طور پہ انہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں کہا جی کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں, پیٹرول شہر میں وافر ہے. اچھا, یہ ان کے موقف ہیں, یہ ان کا موقف ہے. اور پیٹرول پمپ مالکان کہہ رہے ہیں, ان کا کہنا تھا کہ ہمیں بھی بتائیں وہ کون سے پیٹرول پمپ ہے جہاں پہ پیٹرول وافر سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنی گاڑی میں 50 لیٹر کی ٹینکی ہے تو آپ 50 لیٹر مانگ رہے ہیں تو وہ آپ کو ملے گا. ٹھیک, وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ 2000 یا 3000 سے زیادہ نہیں مل سکتا. چلے جو پیٹرولیم ڈیلرز کے بارے میں بات کر رہے تھے, مالکان کے بارے میں بات کر رہے تھے, صدر پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن لاہور نعمان مجید صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے, ان سے جانتے ہیں. نعمان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. نعمان صاحب بتائیے گا, پیٹرول کی بڑی قلت ہو رہی ہے, پیٹرول پمپس بھی بند کیے جا رہے ہیں, تو کیا صورتحال ہے پیٹرول کی؟ جی یہ جیسے کہ مدنی صاحب نے فرمایا کہ کل ہم نے پریس کانفرنس کی ہے, اس میں ہم نے سارا خلاصہ کیا ہے کہ یہ جو شارٹیج ہے یہ مصنوعی شارٹیج ہے اور یہ او ایم سیز نے یعنی کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے پیدا کی ہے. اچھا جی, نام جو ہے وہ کیونکہ پیٹرول پمپ والے جو ہے وہ ایک سافٹ ٹارگیٹ ہے, ان کو ذرا دبانا آسان ہے, تو اس لیے گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح فوکس کر رہی ہے انتظامیہ. لیکن اصل اگر حقائق دیکھے جائیں تو جو شارٹیج پیدا کی گئی ہے, مصنوعی قلت پیدا کی گئی ہے, وہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز نے پیدا کی ہے. مطلب ایسی کوئی شارٹیج نہیں ہے, یہ مصنوعی قلت پیدا کی جا رہی ہے. اور جس طرح آپ لوگوں نے کل موقف اختیار کیا ہے کہ وافر تعداد میں وافر مقدار میں پیٹرول موجود ہے, تو آپ لوگ اس کی نشاندہی بھی کریں گے؟
हाँ जी, हमने कल बताया सारा कि अगर इन्होंने चेकिंग करनी है ना तो हाँ ये जी। माची के डिपो और जो हबीबाबाद डिपो, जो हमारे अच्छा। डिपोज हैं जहाँ से जो ऑयल टर्मिनल्स बने हैं जहाँ से सारे शहर को सप्लाई जाती है, जी। वहाँ पर जाकर चेक करें। पंपों पे छापे मारने का फायदा कोई नहीं है। पंप की कैपेसिटी 50-60 हजार लीटर होती है सी पंप, तो उससे जो है शॉर्टेज नहीं पैदा हो सकती अगर वो रोक के बैठा होगा तो। अच्छा। शॉर्टेज जो है पैदा होती है कि आप 20-25-30 लाख लीटर जो है वो दबा के बैठ जाए। तो ये जो है ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ने जो इन्होंने बेजा लाइसेंस दिए हैं 28 के करीब जो है वो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ऑपरेट कर रही है पाकिस्तान में, जिसका कोई तुक नहीं बनता, जबकि इंडिया में 8 के करीब कर रही हैं, जो हमसे 3 गुना बड़ा मुल्क है। तो ये जो है इनको चाहिए कि ये ओगरा का काम है कि ये जो है वो स्टॉक जो है उसको बराबर रखें। तो आपके कहने का मतलब है कि ये जानबूझ के ये मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है और ये पैनिक बाइंग का जो सिलसिला है इसको शुरू करवाया जा रहा है? ये तकरीबन भी 5-6 साल से ना ये सिलसिला जारी है। अच्छा। हम लोग जो है ना गाय बगाए फेस करते रहते हैं। तो इसमें जो है ना ये जब रेट्स बढ़वाने होते हैं तो ये कंपनियां जो है वो तेल रोक लेती हैं, और जब रेट सस्ता हो रहा होता है तो तब हमें जबरदस्ती कहती हैं कि हाई ऑक्टेन भी उठाएं, डीजल भी उठाएं, पेट्रोल भी उठाएं। तो ये जो सारी ब्लैकमेलिंग है, गवर्नमेंट को जो ब्लैकमेल करते हैं वो ये करने वाले ये OMCs वाले ही हैं, नाम पेट्रोल पंपों वालों के ऊपर डाल देते हैं। अच्छा, तो मदनिया आप क्या कहेंगे उसके अच्छा, ऊपर कि ये तो मसनूई किल्लत का उन्होंने कह दिया जिस तरह नुमान साहब ने बताया है कि ये 5-6 साल से जो है ये सिलसिला जारी है और इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा। जून 2020 में ये मसला पैदा हुआ। सही। उस वक्त भी OMCs ने गवर्नमेंट को ब्लैकमेल किया कि आप कीमतों में इजाफा मतलब करें, और गवर्नमेंट कीमतों में इतना मजबूत माफी है वो, गवर्नमेंट को वो अब ये हुकूमत को कर रहा सोचना है। चाहिए कि उसकी रिट कहाँ पे है, क्योंकि उस वक्त भी जून 2020 में जब ये हुआ था कोरोना में, क्योंकि गवर्नमेंट की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में कमी की गई थी, रिलीफ दिया गया था। जैसे ही मार्केट और दुनिया जो है वो अभी 20-25% खुली थी, तो इन लोगों ने पेट्रोल की शॉर्टेज इस कदर कर दी थी कि निज़ाम ज़िंदगी जो है वो मुअत्तल कर दिया था। 20 जून 2020 में ये हुआ। फिर जुलाई 2021 में यही हरकत की गई कि कीमतें बढ़ाएं, हमने महंगा पेट्रोल खरीदा हुआ कीमतें। अब यहाँ पे जिस तरह नुमान साहब ने बताया कि इंडिया में 7 से 8 OMCs हैं, ऑयल मार्केटिंग कंपनी है, यहाँ पे तकरीबन जो है वो 28 से 33 काम कर रही हैं। यहाँ पे हर वो बंदा ऑयल मार्केटिंग कंपनी में आ जाता है जिसके पास पैसा और असर रसूख है, लाइसेंस मिल जाता है, आप काम करना शुरू कर दें, और उसके बाद फिर जो है वो अब आवाम जो है वो आपके पीछे पीछे है और हुकूमत जो है वो आपकी तरफ देख रही है। अब इस वक्त भी सूरत हाल यही है कि सिर्फ ये इंतज़ार किया जा रहा है, ये मतलब कि अगर तो पेट्रोल की किल्लत है, अच्छा, फिर तो आज कीमतें बढ़ जाएं, अगले हफ्ते तक भी पेट्रोल ना हमें मिले। सही। आज कीमतें बढ़ा दें, रात 12 बजे 12:30 बजे तमाम पेट्रोल पंप्स पे आप जितना मर्जी पेट्रोल ले लें। सही है। जितना मर्जी स्टॉक करने के लिए घर में भी ले जाएं, पानी के टैंकर भी भरवा लें, आपको पेट्रोल दे देंगे। होता ये हुकूमत भी तो कह रही है ना कि पेट्रोल नहीं है। नहीं, पेट्रोल है। हुकूमत ये कह रही है कि हमारे पास 15 दिन का स्टॉक मुल्क में मौजूद है। 15 दिन का है ना सिर्फ। अब 15 दिन का जो है उसको एक जो है वो साइकिल पे रखा हुआ है, उसको एक कैरी ऑन पे रखा हुआ है कि जितना उसमें से निकलता जा रहा है उतना उसमें ऐड होता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि हमारे जो है वो ऑयल शिप्स या ऑयल कार्गो जो है वो ना पहुंच रहे हों। मुल्क में पेट्रोल है, मुल्क में 15 दिन का पेट्रोल है। यहाँ पे पेट्रोल पंपों पे तो 15 मिनट का पेट्रोल नहीं है। सूरत हाल इस तरह है ना। अब देखें कि मुसद्दिक मलिक साहब ने कहा जी पेट्रोल पंप मालकान ने होल्ड किया हुआ पेट्रोल, तो फिर ये जो मुख्तलिफ शहरों से, छोटे शहरों से 25 लाख 15 लाख 18 लाख का बड़े बड़े स्टॉक जो OMCs के पकड़े गए वो तो पेट्रोल पंप मालकान के नहीं थे। फिर हुकूमत जो है, एक चोर ने पेट्रोल जो है वो स्टॉक किया हुआ है, चोरी किया हुआ है, हुकूमत छापा मारती है, उसके ऊपर अपना कब्जा कर लेती है और उस पर चौकीदारी करती है। फिर वो वहां पे पड़ा रहता है, उसके बाद वही पेट्रोल स्पुरदारी पे उसको दोबारा मिल जाता है। अच्छा। ये इस मुल्क का इन इदारों का जो है वो निज़ाम और सिस्टम है। भाई वो पकड़ा गया है तो उसी वक्त उसको शहर में भिजवाएं ताकि लोगों को मिले। चले नुमान से जानते हैं। नुमान साहब मुझे बताइएगा, इसहाक डार से या फिर मुसद्दिक मलिक साहब से आपकी मुलाकात हुई हो और क्या निगोसिएशन हुई है या क्या मुज़ाकरात तय पाए हैं? नहीं, मुसद्दिक मलिक साहब को जो है ना वो बिल्कुल मिसगाइड किया जा रहा था कि जो ना ये पेट्रोल पंप वाले, वो उनका भी मौक़िफ़ यही था, बल्कि उन्होंने परसों बयान दिया, उसकी वजह से हमारा एक डीलर है उसके ऊपर जो है ना एक बंदे ने गाड़ी चढ़ा दी। अच्छा। उसकी टांगे तोड़ दी। हाँ जी, इसी गुस्से में ना कि वो डीजल नहीं डाल रहा था। तो उसके बाद बेचारे के पास होता तो वो डालता ना। ये तो आला हुकाम को जो है ना बिल्कुल मिसगाइड किया जाता है कि जो है ये सारा जो क्योस क्रिएट किया है ये
पेट्रोल पंप वालों ने किया है। अच्छा, उन्हें हकाइक का पता लगेगा तो मेरे ख्याल से वो खुद ही जो है वो हमारे चेयरमैन अब्दुल समी खान साहब से रब्ता करेंगे इंशाल्लाह। तो अभी तक आप लोगों ने कोई मुज़ाकरात के लिए मतलब उनसे रब्ता नहीं किया है? नहीं, हम तो जो है ना वो- कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी इंतजामिया ने कोई रब्ता नहीं किया आपसे? नहीं, इंतजामिया के साथ तो हमारा रब्ता हुआ है, ये मिनिस्ट्रीज के साथ नहीं हुआ, लेकिन अच्छा। इंतजामिया के साथ भी हुआ है, चेयरमैन ओगरा के साथ भी हुआ है, और जो एमडी पीएसओ है उनके साथ भी हमारी मीटिंग हुई थी। तो उनका भी जो है वो यही कहना है कि जो है ना हमारे साथ भी यही बात की थी उन्होंने कि पेट्रोल मौजूद है, अगर अच्छा। हमारा ये मौक़िफ़ है अगर मौजूद है तो फिर हमें दें ताकि हम आगे अवाम को दे सकें। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल सही वैलिड पॉइंट है कि अगर आपके पास मौजूद है तो आप हमें दें कि 1 हम अरब अवाम को रुपए रिलीफ के दे सके। 1 अरब रुपए के डिमांड ड्राफ्ट पेट्रोल पंप मालकान के पूरे पाकिस्तान के ये अच्छा। ओएमसीज के पास मौजूद है। सही। उनको पैसे दे दिए हुए कि हमें पेट्रोल दें, वो पेट्रोल ही नहीं दे रहे। वो पेट्रोल मिलेगा, मैं कह रहा हूँ शहरियों को भी पेट्रोल मिलेगा, कीमतें इन बढ़ गई पेट्रोल भाई। पंप्स मालकान को भी मिलेगा, आपको भी मुझे मिलेगा। सही। सिर्फ जो है ना आज ऐलान कर दें जी कि कीमतें बढ़ गई हैं, चाहे 5 रुपए चाहे 2 रुपए, ठीक वो एक आप ये देखें इतना बड़ा माफिया है कि जब भी ये इन्हें एहसास होता है कि कीमतें बढ़नी है, क्योंकि मैकेनिज्म का पता ना, डॉलर की कीमतें बढ़ रही हैं इंटरनेशनल मार्केट obviously फिर में, इसको अब भी कीमतें बढ़ाना बढ़नी पड़ेगा, है। हाँ। अब होता क्या है कि 15 तारीख को गवर्नमेंट ऐलान करती है, 10 तारीख से पेट्रोल मिलना बंद हो जाता है। अवाम को मिल रहा होता है थोड़ा बहुत, हाँ, हाँ। लेकिन जो कंपनीज हैं उनकी जानिब से वो एलोकेशन लगा दिया जाता है कि जी फलाने पंप पे जो है वो 20,000 लीटर जाता है तो उसको 15,000 दें, 5,000 जो है खुद अपने पास होल्ड कर लें। होर्डिंग ये जो है वहाँ पे होती है, पेट्रोल पंप पे क्या है होर्डिंग होनी है? पेट्रोल पंप पे अगर 20,000 लीटर योमिया उसकी खपत है तो 60,000 लीटर की उसकी टैंकी होगी, 3 दिन की टैंकी होगी, वो 4-4 हफ्तों के लिए तो नहीं होगा ना। ठीक है। फिर इसमें जो है ये भी होता है कि जब 25 तारीख आती है यकम के लिए फिर पेट्रोल जो है वो कम हो जाता है। और ये सारा रोना ही कीमतें बढ़ाने का है मेरे ख्याल गवर्नमेंट से की कि रिट जनाब जो है ओगरा जो है वो सिर्फ इस्लामाबाद तक महदूद है, लग यही रहा है। उसने मार्केट में नहीं देखना कि क्या हो रहा है। लग यही रहा है जनाब ये सारे मामलात सुन के कि जनाब कीमतें बढ़ेंगी तो ये किल्लत भी ख़त्म हो जाएगी और तमाम तर पेट्रोल पंप्स पर जनाब हमारा पेट्रोल मिलना शुरू हो जाएगा। तो नुमान साहब हमारे साथ मौजूद थे, नुमान मजीद साहब थे। नुमान साहब बहुत शुक्रिया, आपने मौक़िफ़ हमारे साथ शेयर किया, और अब्दुल कादिर मदनी भी हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल कादिर आपका भी बेहद शुक्रिया। तो ये पेट्रोल की सूरत हाल थी जिस पर हमने बात की है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। मैं ही नहीं उन पे कुर्बान ज़माना है, एक मैं ही नहीं उन पे कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। इज़्ज़त से
ہی مر جائیں، کیوں نہ نام محمد پہ عزت سے ہی مر جائیں، کیوں نہ نام محمد پہ ایک دن ویسے بھی تو ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، ایک دن ویسے بھی تو ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پہ قربان زمانہ ہے۔ آپ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ثنا خان مصطفیٰ حافظ محمد طیب نے بہت ہی خوبصورت انداز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کی، اور جناب سیگمنٹ ہے ہمارا سیرت نبی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں مختلف سماجی اور معاشرتی مسائل کا حل ڈھونڈنے کی ہم لوگ کوشش کرتے ہیں، اور معروف سیرت اسکالر ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب ہماری رہنمائی فرماتے ہیں۔ جناب امریکہ، برطانیہ، یورپ یا پھر افریقہ، اسلام پوری دنیا میں جتنی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے، ویسے ہی یہود و ہنود کی سازشیں بھی پروان چڑھ رہی ہیں، اور اسلام تمام مذاہب کے احترام کا درس بھی دیتا ہے، بھائی چارے کا درس دیتا ہے، محبت، اتحاد اور امن کا درس دیتا ہے، لیکن پھر بھی جانے کیوں دوسرے مذاہب کے لوگ مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، اسلام کی سرعام توہین کی جاتی ہے، گستاخانہ خاکے بنائے جاتے ہیں، تحریریں لکھی جاتی ہیں، مسلم بچیوں کے سر سے چادریں چھینی جاتی ہیں، مساجد پر حملے ہوتے ہیں، اور امریکہ میں سب سے بڑی مسلم شہری حقوق اور وکالت کی تنظیم دی کاؤنسل آن امریکن اسلامک ریلیشنز نے 35 خیراتی ادارے اور فاؤنڈیشن کی جانب سے 26 مسلم مخالف گروپس کو تقریباً $106 ملین کی رقم فراہم کی ہے، اور جس کا انکشاف بھی کیا گیا ہے، اور فنڈز دینے والوں میں جیوش کمیونل فنڈز اور نیشنل کرسچن چیریٹیبل فاؤنڈیشنز بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب ایک نہتی اور غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرنے والی جو بھارتی ریاست کرناٹک کی باحجاب طالبہ تھی، جس نے RSS کے گنڈوں کے سامنے کلمہ حق ادا کیا، اور جس کی ویڈیو پوری دنیا نے دیکھی ہے، اور کفریہ کلمات کے سامنے نعرہ تکبیر لگانے نے خوابیدہ امت مسلمہ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ نیوزی لینڈ کے کرائسٹ چرچ کی 2 مساجد کا غم بھی ابھی نہیں بھولے ہیں ہم، 51 افراد کے بہیمانہ قتل بھی ہم نہیں بھولے ہیں۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں دوسرے مذاہب کے لوگ مسلمانوں پر ظلم ڈھاتے جا رہے ہیں؟ اسلاموفوبیا کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی روک تھام کے لیے ہمیں کیا کردار ادا کرنا چاہیے؟ اس پر آج ہم ڈیٹیل میں گفتگو کرنا چاہیں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر پیر طارق شریف زادہ صاحب موجود ہیں، ان کو جاگو لاہور میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیر صاحب آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں، اور حافظ طیب آپ کو بھی ویلکم کہتی ہوں۔ پھر صاحب، یہ جو اتنا اسلاموفوبیا پھیلتا جا رہا ہے اور توہین کی جاتی ہے اسلام کی، اور جس طرح کے واقعات پچھلے دنوں ہم نے دیکھے ہیں، قرآن پاک کی تضحیق کی جا رہی ہے، اس کو جلایا جا رہا ہے، تو آپ انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسلاموفوبیا کے اسٹڈیز کے ممبر بھی ہیں، تو یہ ہے کیا، کیسے کام کرتا ہے، اور مطلب کیوں مسلمانوں پہ اتنے ظلم ڈھائے جا رہے ہیں؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ۔ ہمیشہ کی طرح آج کا جو عنوان ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی دنیا کے
ظاہری طور پہ تو یوں لگتا ہے کہ یہ صرف مسلمانوں کی کسی ایک مسئلے کی طرف نشاندہی کرتا ہے، لیکن اگر ہم بنظر غائر اس کا مطالعہ کریں، مشاہدہ کریں، اس کی گہرائی میں جائیں تو ہم پہ یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ کیونکہ دنیا کی دوسری سب سے بڑی کمیونٹی جو ہے وہ مسلمان ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ کسی بھی مذہب کے ساتھ جو پریکٹسنگ ریلیجن کا فینومنا ہے اس کی بنیاد پر دنیا کی سب سے بڑی کمیونٹی مسلم کمیونٹی ہے جو اپنے مذہب کے ساتھ عملی طور پہ وابستہ ہے۔ سو اس نسبت سے یہ صرف ایک مسلمانوں کا مسئلہ اب نہیں رہا، بلکہ یہ مسلمانوں کی بنیاد پہ، کیونکہ دنیا میں لگ بھگ ہر چوتھا آدمی، اب پہلے ہر پانچواں آدمی تھا، لیکن اب کے جو اعداد و شمار ہیں ان کے مطابق لگ بھگ ہر چوتھا آدمی جو ہے وہ دنیا کے اندر مسلمان ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 5 لوگوں کے گروہ میں اگر ایک آدمی متاثر ہو رہا ہے تو اس کے اثرات باقی 4 لوگوں کی زندگیوں پر نہ پڑ رہے ہوں؟ تو یقیناً اسلاموفوبیا اب مسلمانوں کی کمیونٹی اور ان کے مسائل سے ایک درجہ آگے بڑھتے ہوئے یہ ایک عالمگیر مسئلہ بن گیا ہے۔ جہاں تک انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسلاموفوبیا اسٹڈیز کا تعلق ہے تو یہ دنیا بھر کے کوئی 100 ممالک کے اندر اسلاموفوبیا کا سب سے بڑا تھنک ٹینک ہے، اور یہ OIC اور اس طرح بہت ساری دوسری آرگنائزیشن جو ہیں ان کی سسٹر آرگنائزیشن کے طور پہ بھی کام کرتا ہے۔ اور اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ روایتی طور پہ جذباتی جواب دینے کی بجائے خالصتاً علمی بنیادوں پر اور تہذیب کی پس منظر میں رہتے ہوئے جو خوبصورتیاں اسلام نے انسانوں کو اور اس انسانیت کو اور اس کو رائرزی کو عطا کی ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ اسی وجہ سے دنیا بھر کے جتنے بھی ممالک کے اندر انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ فار اسلاموفوبیا اسٹڈیز کی نمائندگی موجود ہے، وہاں کنٹری ایمبیسڈر جو ہے اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ کم از کم PhD ہو۔ تو یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے اس کو خالصتاً ایک علمی بنیادوں پر ایک تھنک ٹینک بنایا تاکہ جو متعصب لوگ ہیں جنہوں نے اپنے دل اور دماغ کے دروازے بند کر رکھے ہیں، جو تعصب میں اتنے آلودہ ہو گئے ہیں کہ وہ کوئی نئی بات، خیر کی بات اسلام کے حوالے سے نہیں سننا چاہتے، ان کا معاملہ تو ایک طرف ہے، لیکن وہ لوگ جو آگہی نہ ہونے کی وجہ سے، لیک آف انفارمیشن ہونے کی وجہ سے، پرسیپشن کے درست نہ ہونے کی وجہ سے جو لوگ اسلام کے بارے میں جو کنفیوز ہوتے جا رہے ہیں ان کو شاید یہ بات پہنچانا اور اسلام کا حقیقی چہرہ پہنچانا جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس کا مینڈیٹ ہے اس فورم کا۔ اور پاکستان میں ظاہر ہے میں اس کا کنٹری ایمبیسڈر ہوں، تو ہم یہاں پہ بھی اسی حوالے سے کچھ نہ کچھ مختلف یونیورسٹیز میں آگے انسٹیٹیوشنز میں کام کرتے رہتے ہیں۔ جہاں تک اسلاموفوبیا کا تعلق ہے تو بہت سادہ سی بات ہے۔ اسلام کہتے ہیں، اسلام ہم سب جانتے ہیں، دین اسلام سے مراد ہے، اور فوبیا سے مراد ایک انجانا خوف۔ فوبیا ہم سب جانتے ہیں، جیسے ہائٹ فوبیا ہوتا ہے، ہائیڈروفوبیا ہوتا ہے، یہ وہ فوبیاز ہوتے ہیں، گویا یہ وہ خوف ہیں جنہیں لفظوں میں جن کی کوئی تعریف نہیں بیان کی جا سکتی، یہ خواہ مخواہ کا خوف ہوا کرتا ہے۔ اسلاموفوبیا جو ہے بنیادی طور پہ اسلام کے غالب آنے کا خوف ہے۔ حقیقی طور پہ ہم دیکھیں نا تو اسلاموفوبیا دنیا بھر کے لوگوں کو اسلام کے غالب آنے کا خوف ہے۔ اب یہ خوف کب سے ہے، کیسے ہے؟ ظاہری طور پہ تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ ٹرم جو ہے ارلی 90s میں ویسٹرن اسکالرز جو ہے انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھنا شروع کی، اور 9/11 کے بعد پھر اس نے ایک باقاعدہ ایک کمپین کی شکل اختیار کر لی، اور اس کے حق میں بھی اور اس کے رد میں بھی دنیا بھر کے اندر ڈیبیٹ چل رہی ہے۔ لیکن میں ذرا جب اس کی گہرائی سے اس کا مطالعہ کرتا ہوں تو میرا نقطہ نظر تھوڑا سا اس سے ہٹ کے ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو اسلاموفوبیا یعنی اسلام کے غالب آنے کا خوف، یہ 9/11 یا پچھلے 20-30-50 سال کا خوف نہیں ہے۔ اسلاموفوبیا کی تاریخ اتنی پرانی ہے جتنی خود اسلام کی تاریخ پرانی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے انسانی تاریخ کے سب سے بدترین معاشرے میں اپنا سب سے بہترین رسول بنا کر بھیجا۔ اب وہ معاشرہ جو اپنے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور صادق اور امین بہترین انسان سمجھتا تھا، اور نہ صرف مسلم سکالرز، ہسٹورینز، بلکہ نان مسلمز بھی یہ بات بتاتے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، کردار ایسا مثالی تھا کہ عرب اپنے بچوں کو مثال دیا کرتے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے بنو، تو آپ اتنے بہترین انسان تھے، اور ان کے لیے اتنے بہترین ایک مثالیہ اور نمونہ تھے۔ لیکن جیسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلاء کلمت الحق کیا، دین اسلام کی بات کرنا شروع کی، تو وہ سارے لوگ جن کے دلوں کی دھڑکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ جو حضور سے عمر میں کئی گنا بڑے ہونے کے باوجود حضور کے لیے جگہ چھوڑ دیا کرتے تھے، حضور کا اکرام کرتے تھے، حضور کی نسبت سے کوئی بات ان تک پہنچتی تھی تو اس میں دوسری بات نہیں کرتے تھے، فوراً اس کو قبول کر لیا کرتے تھے۔ ایسا معاشرہ جو حضور پر اتنا بھروسہ اور انحصار کرنے والا تھا، جب اسلام کی تعلیمات حضور نے دینا شروع کی اور اسلام کا تعارف کرانا شروع کیا، تو انہیں اس معاشرے کو ایک دم اسلام کے غالب آنے کا خوف آ گیا۔ اس کا سبب کیا تھا؟ وہ بہت دور بین لوگ تھے، تعصب تو یقیناً تھا ہی تھا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بہت دور بین لوگ تھے، اور انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ یہ ایک پیغام اپنے اندر ایسی قوت رکھتا ہے، ایسی توانائی رکھتا ہے، ایسا اصل سبب کیا ہے، وہ کیوں، یعنی اس توانائی کا سبب یہ ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسا نظام کہ جو انسان کو اپنی خواہش کا غلام نہیں ہونے دیتا،
وہ انسان کو کسی دوسرے انسان کی غلامی میں کیسے دے سکتا ہے اور اس کے لیے کیسے تیار کر سکتا ہے. سو دنیا بھر کی جو غاصب قوتیں ہیں ہر زمانے کی, انہیں پچھلے 1500 سال کی تاریخ گواہ ہے. ہر زمانے میں لوگوں کو یہ خوف لاحق رہا کہ اگر یہ دین اپنی حقیقی روح کے ساتھ معاشرے کے اندر پنپنا شروع ہو گئی اور لوگ اس کو کسی انداز میں اس کے اندر موجود جو خیر ہے اسے اپنی زندگیوں میں لانا شروع ہو گئے, تو پھر یہ جو ہمارا غاصبانہ قبضہ ہے, یہ جو ہم نے لوگوں کو غلام بنانے کا ایک ایجنڈا ہم نے قائم کر رکھا ہے, اس کی آگے گنجائش نہیں ہو سکے گی. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہمارا زمانہ ہے, کیونکہ اب انفارمیشن ذرا جلدی اس کی سیل رسائی ہے, آپ یہ دیکھیں اس وقت صورتحال یہ ہے جیسے ابھی کچھ دن پہلے چرچز کا ہمارے سامنے جو ہے قرآن پاک کے جلانے کا واقعہ ہوا, اس سے پہلے مساجد کو جلانے کا واقعہ ہوتا ہے. انفرادی سطح کے اوپر وہ ہماری جو باحجاب بچیاں ہیں ان کے ساتھ ان کی تذلیل کرتے ہیں. اس وقت وہ جو دنیا بھر کو انسانی حقوق کی علمبردار کے طور پہ اپنا تعارف کرانے والی قومیں ہیں, ان کا حال یہ ہے کہ صرف برطانیہ کے اندر ایک ادارہ ہے ہائفن, جس کی کوئی بہت زیادہ پرو اسلامک اپروچ نہیں ہے. اس کے باوجود ان کا سروے یہ کہتا ہے کہ جو برطانیہ کے اندر موجود مسلمان ہیں, ہر 10 مسلمانوں میں سے 7 ایسے ہیں جنہیں اپنے ورک پلیس کے اوپر اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندر اسلاموفوبیا کی بنیاد پر حقارت اور نفرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ معاشرہ جو ظاہری طور پہ لوگوں کو انسانی حقوق اور انسانی اقدار اور باہمی ایک دوسرے کا احترام کرنے کا درس دیتا ہے, وہاں کا معمول یہ ہو گیا. اور یہ پہلے انفرادی درجے پہ معاملات تھے, فکری سطح پہ اسکالرز کے لیول پہ یہ ڈیبیٹ تھی, لیکن اب آپ یہ دیکھیں اس کے اندر ایک بہت بڑا 9/11 کے بعد ظاہر ہے یہ ڈیبیٹ تو چل ہی رہی تھی باضابطہ طور پہ, لیکن اس کے اندر ایک بہت بڑا جو مائل سٹون آیا وہ میں سمجھتا ہوں جس وقت امریکن جو پریزیڈنٹ تھے ڈونلڈ ٹرمپ, جب وہ وہاں پر صدارتی محل کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے وہاں آتے ساتھ ہی مسلمانوں کے حوالے سے اور اسلام کے حوالے سے جس طرح غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے, اور بلکہ اگر مجھے آپ اجازت دیں تو مجھے یہ کہنے میں بھی کوئی خوف تردید حائل نہیں ہے کہ انہوں نے جس نفرت انگیز اپنے رویے کا اظہار کیا, اس نے وہاں پر موجود جو اسلام گریز قوتیں تھیں جو پہلے سے اسلام سے اور بالخصوص مسلمانوں سے اور ان کے غالب آنے سے متنفر تھی, ان کو تقویت مل گئی. اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ برطانیہ کے اندر 2011 کے اندر جو کنزرویٹو پارٹی تھی, اس کے اندر اس کی جو سربراہ تھی سعیدہ وارثی, چیئر پرسن تھی, وہ ممبر پارلیمنٹ بنی, اور انہیں یہ بات کہہ کے صرف 3 سال کے بعد یا 4 سال کے بعد ریزائن کرنا پڑا کہ یہ جو معاشرہ برطانیہ کا جو ساری دنیا کے لیے انسانی حقوق کا لمبردار ہے اور جمہوریت کی اسے یعنی مادر جمہوریت جس کو قرار دیا جاتا ہے, اس کا معاملہ یہ ہے, اس کا حال یہ ہے کہ یہاں پر یعنی ممبر پارلیمنٹ کو بھی اسلاموفوبیا کی بنیاد پر حقارت اور نفرت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. لہٰذا انہوں نے احتجاجاً وہاں سے ریزائن کیا, استعفیٰ دیا, لیکن وہ معاشرہ اپنی بنیاد پہ اسی طرح اسلاموفوبیا کی وہ جو ایک خوف ہے اس میں مبتلا ہے. وقت کی تھوڑی سی قلت ہے پیر صاحب, لیکن میں جاننا چاہوں گی کہ اس کے خاتمے کے لیے کیا کر سکتے ہیں, کس طرح کے اقدامات پھر ہمیں کرنے چاہیے, کیا کردار ادا کرنا چاہیے ہمیں؟ سیرت کے ایک ادنا طالب علم کے طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت بھی ہمارے پاس ہمارے ظاہری پوری امت کے جو ظاہری حالات ہیں, اسباب کے اعتبار سے, وسائل کے اعتبار سے, حکومت کے اعتبار سے, مملکتوں کے اعتبار سے جتنے ہم کمزور ہیں, اس ساری کمزوری کے باوجود ایک خزانہ ہمارے پاس ایسا ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی شکل میں, کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بنیاد لوگوں تک پہنچانے کا کوئی ذریعہ بن جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے اندر یہ جو اسلام کے حوالے سے غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں کم از کم ان کو ایڈریس کیا جا سکتا ہے. یعنی ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ ایک ایسا دین جس کا نام ہی اسلام ہے, یعنی سلامتی سے شروع ہوتا ہے, اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ ایک ایسا دین جو قبرستان کے پاس سے گزرتے ہوئے مردوں کو بھی سلامتی کا پیغام دینے کا درس دیتا ہے, ترغیب دیتا ہے, وہ زندہ لوگوں کے ساتھ معاملات میں کس درجے کی خیر اور خوبی کا تقاضا کرتا ہوگا اپنے ماننے والے سے. اور پھر جس کے رسول کا بنیادی از اول تاخر تعارف ہی یہ ہے کہ وہ رحمت للعالمین ہے, سارے عالمین کے لیے رحمت کا, خیر کا, سلامتی کا پیغام ہے. اس پیغام سے دنیا کو کیا خطرہ ہو سکتا ہے سوائے اس کے دنیا کو خطرہ نہیں ہے اس سے. ہم جب ویسٹ میں جاتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں اور وہ ہمیں کہتے ہیں جی اسلام سے دنیا کو خطرہ ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ بہت معذرت کے ساتھ دنیا کو اس سے خطرہ نہیں ہے, وہ جو چند غاصب قوتیں ہیں ان کے اقتدار کو خطرہ ہے, کیونکہ اسلام جب آ جاتا ہے تو اس کی خوبی ہے کہ وہ دنیا کے سارے محکوموں کی آواز بن جاتا ہے, ان کو ایک ویژن دیتا ہے, ایک جذبہ دیتا ہے, اور انہیں اپنے حقوق کے لیے کھڑا ہونے کی دعوت اور ایک قوت عطا کرتا ہے. سو ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنا جو ہے زیادہ سے زیادہ وہ پہنچائی جائے, کیونکہ جیسے ہی
دین بنیادی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نام ہے. جب حضور کی زندگی صحیح معنوں میں لوگوں تک اس کے اندر موجود رحمت خیر لوگوں تک پہنچے گا تو خود بخود غلط فہمیاں کم ہونا شروع ہو جائیں گے. اور دوسرے درجے پہ جو اس سے بھی شاید زیادہ بڑا کام ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ انفرادی سطح پر پوری دنیا میں مسلمان بالعموم اور جو ان ممالک میں جہاں اسلاموفوبیا کے واقعات زیادہ ہوتے ہیں وہ جو جدید دنیا ہے اس کے اندر بالخصوص مسلمانوں کو یعنی اپنے اخلاق اور کردار کو دین کے مطابق ایسے ڈھالنا چاہیے تاکہ لوگ ان سے جب معاملہ کریں تو خود بخود اسلام کے بارے میں غلط فہمیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں. پیر صاحب ایک اور نشست رکھنے کی ضرورت ہے کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا اور واسٹ ٹاپک ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں جو ابھی بھی ہمیں جاننے کی اشد ضرورت ہے, لیکن وقت کی تھوڑی سی قلت ہے اور ادھر ہمیں بریک پر بھی جانا پڑے گا. ہمارے ساتھ پیر صاحب موجود ہے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا, اور حافظ طیب صاحب آپ کا بھی بے حد شکریہ. آپ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب بریک پر جانے سے پہلے جس طرح ہم بات کر رہے تھے ملک کی معیشت کی جو دن بدن بگڑتی جا رہی ہے اور ڈالر اور پیٹرول کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافے نے ملک کی معیشت کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے. پاکستان سے ڈیلی افغانستان 50 کروڑ ڈالرز سمگل کر کے ملک دشمن عناصر پاکستان کو دیوالیہ کرنے کے در پہ ہیں. اور اگر پاکستان کو دیکھا جائے تو اس وقت ڈالرز کی انتہائی زیادہ ضرورت ہے ہمیں. اس کے لیے دو آپشنز ہیں, یا تو ایکسپورٹس بڑھائی جائیں جو انڈسٹری بند ہونے کی وجہ سے فوراً ممکن نہیں بنایا جا سکتا, اور دوسرا آپشن یہ ہے کہ فری لانسنگ اور ای کامرس جس میں سروسز ایکسپورٹ کر کے ڈالرز پاکستان لائے جا سکتے ہیں. اور آپ اب سوچ رہے ہوں گے کہ فری لانسنگ ہے کیا. فری لانسنگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب باقاعدہ جو ملازمت ہے وہ کرنے کے بجائے ایک آزاد فرد کے طور پر آپ کام کریں. فری لانسرز کسی ایک کمپنی یا پھر فرد کی ملازمت نہیں کرتے ہیں, انہیں اکثر خود مختار کانٹریکٹر بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جو چاہے جب مرضی کر سکتے ہیں. اور فری لانسنگ کے حوالے سے پاکستان کا شمار دنیا کے سر فہرست 5 ممالک میں ہوتا ہے. عالمی بینک کے مطابق پاکستان میں فری لانسرز کی تعداد میں نمایاں اضافہ بھی ہوتا جا رہا ہے, اور پاکستان میں فری لانسنگ کے کام کی جو صنعت ہے اس کا مستقبل روشن بھی نظر آتا ہے. پاکستان میں اس وقت 35 لاکھ سے زائد فری لانسرز موجود ہیں جو پاکستان کی معیشت میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. لیکن فری لانسنگ کے شعبے میں کیسے آیا جا سکتا ہے, کون کون سے اسکلز ہیں جو فری لانسنگ میں زیادہ فائدہ مند ہو سکتے ہیں, اور سب سے امپورٹنٹ چیز کہ پیسے کس طرح کمائے جا سکتے ہیں وہ بھی ڈالرز میں, اور پاکستان میں اس انڈسٹری کو کیسے بڑھایا جا سکتا ہے, اس پر آج ہم بات کریں گے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں طفیل احمد خان ہیں, CEO ہیں پاکستان فری لانسرز ایسوسی ایشن کی, اور جناب ایوارڈ آف ایکسیلنس بھی انہیں ملا ہے. تو طفیل آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو منیبا, آئی ایم فائن, تھینک یو فار انوائٹنگ می. اچھا طفیل, فری لانسنگ کیا ہے؟ کچھ چیزیں میں نے بتا دی ہیں. دوسرا کہ مطلب اگر میں یہ کہوں گی کہ آج کا ہمارا ایجنڈا ہونا چاہیے کہ جناب اگر پاکستان میں آپ نے رہنا ہے تو ڈالرز میں آپ نے کمانا ہے, تبھی آپ زندہ رہ سکتے ہیں, جی سکتے ہیں. تو کس طرح ڈالرز میں کمایا جا سکتا ہے پاکستان میں رہتے ہوئے؟ فری لانسنگ جیسے آپ نے بتایا, میں اس کو تھوڑا سا اور ایکسٹینڈ کروں گا کہ ایک فوٹوگرافر بھی فری لانسر ہوتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. ہوسٹ بھی فری لانسرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی فری لانسر کی ڈیفینیشن صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی آن لائن کمانا جو ہے نا صرف وہ فری لانسر ہے. ٹھیک. کریم کا کیپٹن وہ بھی فری لانسر ہے کیونکہ آئی ٹی انیبلڈ ہوتا ہے, تو ہم اس کو آئی ٹی سروسز کے اندر شمار کرتے ہیں. تو فری لانسنگ ہر جگہ ہے. اب ہر جگہ آپ کا ملٹیپل انکم اسٹریم ہوتا ہے. ایک فوٹوگرافر 10 ایونٹس میں بھی جاتا ہے, کہیں اور بھی کام کرتا ہے, تو وہ کسی کا امپلائڈ, جیسے آپ نے مینشن کیا, وہ کسی کا امپلائی نہیں ہوتا. تو اسی طرح سے اب جو آئی ٹی کی بات کریں تو اس وقت سب سے زیادہ جیسے کہ 3.5 ملین فری لانسرز پاکستان میں کام کر رہے ہیں, اور پاکستان کا شمار 4تھے نمبر پر ہوتا ہے دنیا میں فری لانسنگ کے اندر. ٹھیک ہے. فری لانسنگ گھر بیٹھ کے آپ کام کریں, دنیا میں پاکستان میں کہیں پہ بیٹھے ہوں, آپ کی کوئی سکلز ہے اس کو آپ سیل کرتے ہیں آن لائن. اوکے. اور جہاں پہ وہ سیل ہوتی ہے ان اداروں کو, ان پلیٹ فارمز کو آپ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں. وہ 1 سے زیادہ 10 بھی ہو سکتے ہیں, اور پھر ڈائریکٹ کلائنٹس بھی ہو سکتے ہیں آپ کے کسی بھی کنٹری کے اندر. اوکے. تو پہلا سٹیپ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ فری لانسنگ کے اندر پہلے دیکھیں, آپ کی کاؤنسلنگ کریں اپنی کہ آپ کس چیز میں اچھے ہیں, کیا آپ کو انٹرسٹ کرتا ہے, کیا آپ کی ایکسپرٹیز ہے, یا کس چیز میں آپ جانا چاہتے ہیں, یا کیا اچھا لگتا ہے آپ کو.
دوسرے اسٹیپ میں وہ جو اسکلز آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے، فار ایگزامپل آپ نے گرافک ڈیزائننگ یا آپ لکھنے میں بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ کی کانٹینٹ رائٹنگ، یا آپ کی آواز اچھی ہے تو وائس اوور، اوکے، تو یہ سارا کچھ آپ پھر جب ڈیفائن کرتے ہیں تو اس کی اسکل ڈیولپمنٹ کے لیے آپ کورسز کرتے ہیں یا آپ یوٹیوب پہ جا کے وہ چیز سیکھتے ہیں. اور جب وہ اسکل آپ سیکھ لیتے ہیں یا اس پہ ایکسپرٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے جو آن لائن پلیٹ فارمز ہیں، فائیور، اپ ورک، freelancer.com، guru.com اور ایسے بے تحاشا، لنکڈن ہے، پھر ڈائریکٹ کلائنٹس آپ جو امریکہ یو کے اندر ہنٹ کرتے ہیں، تو پھر آپ ان کنٹریز میں یا ان پلیٹ فارمز میں اپنا پورٹ فولیو بنا کے سب فری بنتا ہے. اچھا صحیح، اور وہ پورٹ فولیو بنا کے آپ اپنی اس اسکل کو سیل کرتے ہیں، مطلب آپ کی ایک شاپ کریٹ ہو جاتی ہے وہاں پہ. آپ کی ایک شاپ، جتنی اچھی شاپ کریٹ ہوگی وہاں پہ اتنے بائر آئیں گے، صحیح، اور جتنی اچھی، اس کو ہم ٹیکنیکل ٹرم میں گگ کہتے ہیں، اوکے، جتنی اچھی آپ کی گگ ہوگی آپ کی شاپ سے اتنے لوگ آپ کو بڈنگ دیں گے، اور پھر ڈالرز کی انکم آپ کی سٹارٹ ہو جاتی واو، ہے. صحیح، تو یہ اس کا طریقہ ہے. بٹ اس وقت پاکستان میں 3.5 ملین تو فری لانسرز ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیں یوتھ میرے خیال سے 61 ملین سے زیادہ ہے. واو، تو 61 ملین سے زیادہ جو یوتھ ہے، اگر آپ سوچیں اس کا میں 10% 20% بھی لے لیتا ہوں، تو آپ سوچیں وہ جو یوتھ ہے ہماری ڈائریکٹلی وہ بھی فری لانسرز کا پارٹ ہو جائے پارٹ گی. بن سکتی ہے، بالکل ہم صرف 35 لاکھ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، بٹ ہماری ایسوسیشن، پاکستان فری لانسرز ایسوسیشن جو ہے، وہ یوتھ، ویمن، جو لوگ ان امپلائڈ ہیں، جو سوسائٹیز یا کمیونٹیز بنی ہیں، ہم وہاں جا کے فری اویئرنیس سیشنز کرا رہے ہیں تاکہ ان کو فری لانسنگ میں سیلف امپلائمنٹ میں لے کر آئیں. کیونکہ ان کو اگر اویئرنیس ہی دے دی جائے تو شاید وہ خود اسٹارٹ کر سکتے ہیں فری لانسنگ. اچھا، اویئرنیس کی بڑی، جس طرح آپ نے بات کی ہے، اس میں ہم لیک کرتے ہیں اویئرنیس، کیونکہ ہر کوئی ٹرینر بن جاتا ہے، ہر کوئی فری لانسر ایکسپرٹ بن جاتا ہے کہ بھائی میں آپ کو سکھاؤں گا آپ نے فری لانسنگ کس طرح کرنی ہے، اور وہ جو رائٹ ڈائریکشن ہوتی ہے نا وہ نہیں لوگوں کو مل رہی ہوتی ہے، اور اس لیے وہ تھوڑا سا کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں کہ یار ہم نے کرنا کیا ہے. تو مطلب یہ ہر کوئی اٹھ کے کیسے بن جاتا ہے ٹرینروں میں، تو اور وہ کیا صحیح ڈائریکشن میں بھیج رہے ہیں ہماری خاص کر کے یوتھ کو؟ بالکل، دیکھیں اس میں میں اکثر اوقات اپنے لیکچرز میں بتاتا ہوں کہ جو ٹرینرز ہیں وہ ماشاءاللہ پڑھا کے بہت ترقی کر گئے ہیں، جو ٹرینیز ہیں وہ وہیں کے وہیں ہیں. ایسے ہی ہے. تو ٹرینرز نے بڑی ترقی کر لی ہے، پڑھانے والوں نے بڑی ترقی کر لی ہے، انہوں نے بھی محنت کی ہے، نو ڈاؤٹ، یوٹیوب پہ ویڈیوز بنانا، پڑھانا، لیکچرز دینا. بٹ ٹرینیز وہیں کے وہیں ہیں، وہ ٹرینر چینج کرتے رہتے ہیں، پھر کبھی کسی سے پڑھتے ہیں، کبھی کسی سے پڑھتے ہیں. تو میں تو لوگوں کو کہتا ہوں اگر کسی نے ڈیجیٹل مارکیٹنگ سیکھنی ہے تو سب سے پہلے تو وہ کوئی کورس یا کوئی پیڈ کورس بھی نہ کرے، کسی کو پیسے نہ دے. اچھا، ہماری ایسوسیشن بھی کوئی چارج نہیں لیتی، ہم فری آن لائن اویئرنیس سیشنز ہم ان پرسن بھی کراتے ہیں، آن لائن بھی کراتے ہیں. گرافک ڈیزائننگ پہلے یوٹیوب سے جا کے سیکھیں ہم. اچھا، صحیح. اب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اگر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ میں ہم یوٹیوب پہ کہاں سے سیکھیں، میں ان کو کہتا ہوں آپ ویڈیوز نکالیں اور اس کے ویوز دیکھیں کہ کتنے ویوز ہیں اس کے. اگر جتنے زیادہ ویوز ہوں گے، اس چینل کے سبسکرائبر زیادہ ہیں، تو پھر آپ ان ویڈیوز کو دیکھنا شروع کریں، اس کی نوٹنگز کریں کہ آپ جیسے کوئی لیکچر پڑھ رہے ہیں. جب آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ تھوڑی بہت آنا شروع ہو جائے گی تو آپ اس کو آبزرو کریں جا کے فیس بک پہ اس کے ایڈز، تو آپ کو ڈیجیٹل مارکیٹنگ آنا شروع. تو بچے کہتے ہیں سر آپ ہمیں لنک بھی بھیج دیں ان ویڈیوز کا. اچھا. تو پھر میں وہاں سمجھ جاتا ہوں کہ ان بچوں کو پڑھنا نہیں ہے، ان کو ٹرینرز کے پاس ہی جانا ہے، ان کو پیسے دینے ہیں، پھر ان سے کورسز. اور میں اس چیز کے خلاف نہیں ہوں، میں نے بھی کورسز کیے ہیں. میں نے خود لنکڈن جب پڑھانی شروع کی اس سے پہلے میں نے آن لائن کورسز کیے، بٹ سب سے پہلا اسٹیپ میں نے یوٹیوب پہ خود لنکڈن جا کے سیکھنی شروع کی، تھوڑا سا نو ہاؤ ہونی اور پھر اس کو لنکڈن کو اپلائی کرنا شروع کیا، جو آج تک میں سیکھ رہا ہوں. تو اسی طرح سے اگر کانٹینٹ رائٹنگ میں کوئی اچھا ہے تو کانٹینٹ رائٹنگ یوٹیوب سے جا کے پہلے سیکھے تو کہ اس کی آرٹیکل لکھتے کیسے ہیں، کیسے کلوز کرتے ہیں، کیسے اوپن کرتے ہیں، کیا اس کے اندر آپ کی ٹون ہونی چاہیے، اور پھر آپ جا کے کوئی کورس بھی کر لیں، اور اس دوران آپ کی فری لانسنگ بھی اسٹارٹ ہو جائے گی. سو یو کین انویسٹ دیٹ منی آن دا پیڈ کورسز، باہر کے کورسز، یوڈیمی، لنکڈن، کورسیرا، انسیاڈ. آپ باہر کے کورسز کریں جس کی ویلیو بھی ہو. اب لوگ پاکستان سے وہ کورسز کر لیتے ہیں جس کا ان کی پروفائل پہ کوئی افیکٹ نہیں پڑتا. صحیح. تو اب اور وہی کورس ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے. بالکل بالکل اس دوڑ میں اتنے زیادہ لوگ شامل ہوتے ہیں. اچھا، کوئی اسکلز جو امپورٹنٹلی ہمیں چاہیے ہوتی ہیں جو ہم نے سیکھنی ہے خاص کر کے فری لانسنگ کے لیے، کون کون سی؟ دیکھیں ڈیجیٹل مارکیٹنگ صحیح میرے خیال سے ضروری ہے. پرسنل برانڈنگ جو میرا خود کا بھی سبجیکٹ ہے جو میں پڑھاتا ہوں، وہ دونوں اس لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی فری لانسر ہے تو وہ اپنی سروسز کو، اپنی اسکلس کو سیل کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو جب وہ سیل کرتا ہے، آن لائن سیل کرتا ہے زیادہ تر، ایون کہ پاکستان میں بھی کرے، باہر کرے،
تو اس کے لیے اس کو اپنی سروسز کو پوری دنیا میں یا پاکستان میں دکھانے کے لیے جو اسکلس چاہیے وہ ڈیجیٹل کی مارکیٹنگ چاہیے, ڈیجیٹل مارکیٹنگ. تو وہ اگر اس کو آتی ہوگی وہ ایڈیڈ ایڈوانٹیج ہوگا. تو اس کو کسی کا سہارا نہیں لینا پڑے گا کہ مجھے کلائنٹس کیسے ملیں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد سے پرسنل برانڈنگ, کہ اس کا اپنا ایک برانڈ. ہم نے بہت سی دفعہ سنا ہوگا کہ جی یہ جو کانٹینٹ رائٹر ہے یہ بہت ایکسپینسو ہے, اس سے کانٹینٹ رائٹنگ اگر آپ کروائیں گے تو یہ اتنے چارج کرتا ہے پر ورڈ. تو وہ برانڈ ہوتا ہے, کیونکہ وہ پرسنل برانڈ ایسا بنا ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان سے. تو یہ جو برانڈنگ ہوتی ہے, اگر آپ کو یہ اپنی برانڈنگ بھی کرنی آتی ہے تو آپ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں فری لانسنگ کے اندر بھی فیمس ہو سکتے ہیں اپنی فیلڈ کے اندر. کیونکہ جب آپ کو سرچ کیا جائے کسی کو سرچ انجن آپٹیمائزیشن SEO پہ گوگل پہ جا کے, تو اگر اس کی رینکنگ آ رہی ہو تو کیا ہی بات ہے کہ اس فری لانسر کے جو ریٹس ہیں وہ بہت بڑھ جائیں گے, کیونکہ اس کی برانڈنگ اتنی وہ ہے کہ میں کوئی سبجیکٹ جا کے سرچ کر رہا ہوں گوگل پہ اور اس کا نام آ رہا ہے ٹاپ 10 پہ, ٹاپ 20 پہ, فیس بک پہ, لنکڈن پہ. تو یہ پرسنل برانڈنگ نمبر 1, اینڈ نمبر 2 ڈیجیٹل مارکیٹنگ. وہ آئی تھنک وہ چاہے کانٹینٹ رائٹر ہو, چاہے وہ اینیمیٹر ہو, چاہے وہ وائس اوور آرٹسٹ ہو اور فائیور پہ اپنی آواز سیل کر رہا ہے, تو ان سب کو اگر یہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور پرسنل برانڈنگ آتی ہوگی تو ان کی وہ سروسز ضرور سیل ہو جائیں گی, وہ ہنٹ بھی کر سکتے ہیں آرام سے کلائنٹ. اچھا, خاص کر کے جو لڑکیاں ہیں جو گھر سے باہر نہیں نکل سکتی, باہر جا کے کام نہیں کر سکتی, ان کے لیے آپ کیا کہہ سکتے ہیں, گھر پہ بیٹھ کے کس طرح وہ ڈالرز میں پیسے کما سکتی ہیں؟ یہ بہت اچھی اپارچونیٹی ہے خواتین کے لیے جو گھر سے بیٹھ کے کام کرنا چاہتی ہیں. تو سب سے پہلا اسٹیپ اگین وہی کہ وہ کس چیز میں اچھی ہیں, کیا چیز وہ انٹرسٹ لے کے کر سکتی ہیں. تو وہ یوٹیوب سے سیکھنا شروع کریں, سیکھتے سیکھتے وہ فائیور پہ جا کے اکاؤنٹ بنائیں اپنا, اپ ورک پہ جا کے اکاؤنٹ بنائیں. یہ سب فری ہے, میں اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں بتا رہا کہ آپ نے اپنی کاؤنسلنگ کرنے میں کوئی پیسے خرچ کرنے ہیں یا آپ نے ہمیں کوئی پیسے دینے ہیں. آپ نے اپنی کاؤنسلنگ کرنی ہے اس خاتون نے کہ جی وہ کس چیز میں اچھی ہے, اور اس کے بعد سے یوٹیوب پہ اس کے کورسز فری ہیں. جو بھی چیز اس نے پڑھنی ہے وہ جیسی وہ پڑھے گی اس کے دوران فائیور پہ, اپ ورک پہ, freelancer.com پہ جا کے اپنے اکاؤنٹ فری آف کاسٹ بنائیں. اور جب اکاؤنٹ بنا لے گی اس اکاؤنٹ بنانے کو بھی سیکھے. ایگزیکٹلی, کہ کس طرح پروفائل ہم نے بنانی ہے, یوٹیوب پہ یہ بھی ویڈیوز ہزاروں لاکھوں پڑی ہوئی ہیں کہ فائیور پہ اکاؤنٹ ایک بگنر کو کیسے بنانا چاہیے, اس کو اپنا پورٹ فولیو جس کا 0 ہے وہ کیا دکھائے. تو پھر آپ کا جب فائیور پہ اکاؤنٹ بنتا ہے آپ کے پاس آرڈرز آنے شروع ہو جاتے ہیں. کچھ لوگوں کے پاس بہت جلدی آ جاتے ہیں, کچھ لوگوں کو 3 مہینے بھی ویٹ کرنا ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو اپنی گگ, اپنی جو شاپ بنائی ہے اس کو اچھے سے اچھا کرنا ہوتا ہے, اس کی پریزنٹیشن اچھی بنانی ہوتی ہے. کچھ لوگ جو ہیں لنکڈن کے تھرو اور ڈائریکٹلی امریکہ UK کے اندر ڈائریکٹلی کلائنٹس لینا شروع کر دیتے ہیں. میں نے ابھی ریسنٹلی ایک خاتون کا انٹرویو کیا تھا, عائشہ کا. شی ارن $36,000. اس وقت پاکستان میں $1 کتنے کا ہے اور ہم ڈالرز پہ کتنا بات کر رہے ہیں. اور اس خاتون نے $36,000 وتھ اینیمیشنز بنایا تھا اپنے 12 سال کے بیٹے کے ساتھ. تو اور ایسی پتہ نہیں کتنی خاتون کا میں اپنی ایسوسیشن کی طرف سے انٹرویو کر چکا ہوں, اور وہ گھر بیٹھ کے ان خاتون نے $36,000 اینیمیشنز کے تھرو 12 سال کے بیٹے کے ساتھ انہوں نے کمائے تھے. کیا بات ہے. تو یہ سکلز اور آپ کی سیلنگ کنسسٹنسی اس میں چاہیے ہوتی ہے. اور obviously آپ جب آن لائن ارننگ کی طرف جاتے ہیں تو آپ کے پاس ملٹیپل انکم اسٹریمز ہوتی ہیں. آپ ڈائریکٹلی ہنٹ کریں, آپ پلیٹ فارمز پہ جائیں, آپ پاکستان سے بھی کلائنٹ لے لیں. صحیح, ٹھیک ہے. اور آپ اپنا ایک پورٹ فولیو ایسا بنائیں, آپ کی ایک طریقے سے ایجنسی بن جاتی ہے. کیونکہ فری لانسر کی ایک جرنی بھی ہے. فری لانسر کو انٹرپرینور بننا ہے, وہ صرف فری لانسر نہیں رہنا. ہاں, مطلب یہ سب سے زیادہ جو کوشچن آتا ہے نا, مطلب جب ہم بھی بات کر رہے ہوتے ہیں کسی سے تو سب سے پہلے وہ یہی کہتے ہیں کہ اچھا ہم کتنی دیر بعد پیسے کمانا شروع ہو جائیں گے. اگر ہم ابھی سے سٹارٹ کر رہے ہیں تو ہم کیا مہینے بعد ڈالرز میں پیسے کمانا شروع کر دیں گے, 2 مہینے بعد, 3 مہینے بعد. تو کتنا ٹائم میکسیمم لگتا ہے کہ آپ کی جو وہ جنریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں چیزیں؟ اٹ آل ڈیپینڈس کہ جی آپ نے کتنی اچھا اپنا گگ وہاں پہ بنائی ہے, آپ کی ایکسپرٹیز کیا ہے, کنسسٹنسی آپ کی ہونا. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی اسکل سیل کرنی ہے فائیور پہ جا کے, کوئی بھی اسکلس, تو آپ پہلے یہ جا کے دیکھیں دوسرے لوگ اس کی اسکلس کو کیسے سیل کر رہے ہیں. اور جو ٹاپ ریٹڈ فری لانسرز ہیں اس فیلڈ کے, آپ جا کے ان کو دیکھیں انہوں نے اپنی پریزنٹیشنز کیا رکھی ہیں, وہ اپنی ہیڈ لائنز کیا ہے, کیونکہ وہ ٹاپ ریٹڈ ہیں آپ کی فیلڈ میں. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو ٹاپ ریٹڈ فری لانسر آپ کی فیلڈ میں وہ کتنے کا سیل کر رہے ہیں, انہوں نے کیا ڈالر پرائز رکھی ہوئی ہے, انہوں نے ہیڈ لائنز کیا رکھی ہیں, انہوں نے گگس کیا بنائی ہوئی ہیں. ان سے آپ سیکھیں پہلے, اور پھر اپنی
गिग बनाए, क्योंकि देखें वो टॉप रेटेड भी बने होंगे किसी कुछ टाइम लगा के, तो कोई Exactly, वजह हाँ, होगी ना, वो हाँ, भी यहीं से आए हैं। हाँ। तो आप उनको लोग स्टडी नहीं करते। लोग चाहते हैं अगर आप उनको फ्रीलांसिंग में लगाएं तो पहले दिन से वो डॉलर्स कमाना शुरू कर दें। अब आप देखें ना, यूट्यूब का चैनल जब आप बनाते हैं तो पहले दिन से तो आपको पैसे नहीं मिलते, और अगर आपकी मोनेटाइजेशन यूट्यूब पे स्टार्ट हो गई तो आपको कंसिस्टेंसी से यूट्यूब पे वीडियोस डालनी होती हैं, जी जी, कंटेंट डालना होता है। अगर आप नहीं डालेंगे तो वो मोनेटाइजेशन आपकी स्टॉप हो जाएगी। तो आप वो वहाँ पे कंसिस्टेंसी क्यों दिखाते हैं यूट्यूब पे? क्योंकि आपको वहाँ से पैसे आने हैं जब आपकी वीडियोस कंटेंट कंटिन्यूसली आता रहेगा उसी तरह से यहाँ पे जितना आप इम्प्रूव करेंगे अपने आप को, जो दिखता है वो बिकता है। एग्जैक्टली। अगर आप अपनी पैकेजिंग अच्छी दिखाएंगे ऑनलाइन क्लाइंट्स को, ठीक फाइवर है। को, प्लेटफॉर्म, और उस पर मेहनत करेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे, यूट्यूब पे जाके सीखेंगे, तो आपको ज़रूर क्लाइंट्स मिलेंगे, आपके पास ऑर्डर्स आएंगे वहाँ पे। और जनाब सब्र के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ इस चीज़ में आपको आने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि सबसे पहले आइडेंटिफाई करें कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है, फिर उस हिसाब से अपने स्किल्स को पॉलिश करना शुरू करें, और उसके बाद इंशाल्लाह आप लोग क्यों नहीं फिर डॉलर में पैसे कमाएंगे, कमा सकते हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी बेहद ज़रूरी है इस फील्ड में, कि आपने, अगर आप समझ रहे हैं कि हफ्ते बाद हमारे पास पैसे आना शुरू हो जाएंगे, अगर नहीं भी आ रहे तो फिर भी आपको उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं फिर आपको ज़रूर उसका फल मिलता है। तुफैल अहमद ख़ान हमारे साथ मौजूद थे। तुफैल, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और फ्रीलांसिंग के हवाले से हम बात कर रहे थे। जनाब, उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। जो टिप्स तुफैल हमें देकर जा रहे हैं उसके ऊपर ज़रूर आप लोग भी काम कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।